अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग इधर थे ना, ग़ज़वे तबूक। थोड़ा सा मैं ना एक दो पेज पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये हमने जो एंड किया था ये था कि जो सब सहाबा कराम सदका दे रहे थे ना अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, और मुनाफिकीन मजाक उड़ा रहे थे जो ज्यादा सदके दे रहे थे। उनको कह रहे थे कि ये दिखावा कर रहे हैं, रियाकारी कर रहे हैं। जो कम सदका दे पा रहे थे तो उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये एक दो खजूर से ये कैसर की मुमलिकत फतह करने चले हैं ना, ठीक है। इस्लामी लश्कर तबूक की राह में। इस धूमधाम जोशो खरोश और भाग दौड़ के नतीजे में लश्कर तैयार हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को, और कहा जाता है कि सबा बिन अरतफा रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना का गवर्नर बनाया, और हजरत अली बिन अबी तालिब को अपने अहलो अयाल की देखभाल के लिए मदीना ही में रहने का हुक्म दिया। लेकिन मुनाफिकीन ने उन पर तानाजनी की, इसलिए वो मदीना से निकल पड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा लाहक हुए। लेकिन आपने उन्हें फिर मदीना वापस कर दिया और फरमाया, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि मुझसे तुम्हें वही निस्बत हो जो हजरत मूसा से हजरत हारून अलैहिस्सलाम को थी, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी ना होगा। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतजाम के बाद शुमाल की जानिब कूच फरमाया। निसाई की रिवायत के मुताबिक ये जुमेरात का दिन था। मंजिल तबूक थी, लेकिन लश्कर बड़ा था। 30,000 मर्दाने जंगी थे। इससे पहले मुसलमानों का इतना बड़ा लश्कर कभी फराहम ना हुआ था। इसलिए मुसलमान हर चंद माल खर्च करने के बावजूद लश्कर को पूरी तरह तैयार ना कर सके थे, बल्कि सवारियों और तोशे की सख्त कमी थी। चुनांचे 18-18 आदमियों पर एक एक ऊंट था, जिस पर ये लोग बारी बारी सवार होते थे। इसी तरह खाने के लिए बसा औकात दरख्तों की पत्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती थी, जिससे होठों में वर्म आ गया था। मजबूरन ऊँटों को किल्लत के बावजूद ज़िबा करना पड़ा, ताकि उसके मेदे और आंतों के अंदर जमा शुदा पानी और तरी पी जा सके। इसलिए इसका नाम जैश उसरत, तंगी का लश्कर पड़ गया। ठीक है, मैं तेजी तेजी पढ़ के आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं ना। तबूक की राह में लश्कर का गुजर हिजर यानी दियारे समूद से हुआ। समूद वो कौम थी जिसने वादियुल कुरा के अंदर चट्टाने तराश तराश कर मकानात बनाए थे। सहाबा कराम ने वहां के कुएं से पानी ले लिया था, लेकिन जब चलने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ का पानी ना पीना और इससे नमाज के लिए वुजू ना करना, और जो आटा तुम लोगों ने गूंद रखा है उसे जानवरों को खिला दो, खुद ना खाओ। आपने ये भी हुक्म दिया कि लोग उस कुएं से पानी लें जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। सहीहैन में इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र दियारे समूद से गुजरे तो फरमाया, इन जालिमों की जाए सकूनत में दाखिल ना होना, कि कहीं तुम पर भी वही मुसीबत ना आन पड़े जो उन पर आई थी, हाँ मगर रोते हुए। फिर आपने अपना सर ढका और तेजी से चलकर वादी पार कर गए। सही बुखारी की रिवायत। रास्ते में लश्कर को पानी की सख्त जरूरत पड़ी, हत्ता कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया। आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने बादल भेज दिया, बारिश हुई, लोगों ने सैर होकर पानी पिया और जरूरत का पानी लाद भी लिया। फिर जब तबूक के करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल इंशाल्लाह तुम लोग तबूक के चश्मे पर पहुंच जाओगे, लेकिन चाश से पहले नहीं पहुंचोगे। लिहाजा जो शख्स वहां पहुंचे उसके पानी को हाथ ना लगाए, यहाँ तक कि मैं आ जाऊं। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हम लोग पहुंचे तो आदमी पहले ही पहुंच चुके थे। चश्मे से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या तुम दोनों ने इसके पानी को हाथ लगाया है? उन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से जो कुछ अल्लाह ने चाहा फरमाया। फिर चश्मे से चुल्लू के जरिए थोड़ा थोड़ा पानी निकाला, यहाँ तक कि कदरे जमा हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना चेहरा और हाथ धोया और उसे चश्मे में उंडेल दिया। इसके बाद चश्मे से खूब पानी आया। सहाबा कराम ने सैर होकर पानी पिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम उस मुकाम के नहीं सॉरी ए मुआज, अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम इस मुकाम को बागात से हरा भरा देखोगे।
راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر تئی کی دو پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے۔ جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں، اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں۔ اسلامی لشکر تبوک میں اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا۔ وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے جوامع الکلم ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا وہ اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ تفصیل یہ ہے، ایلا کے حاکم یحنا بن روبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ ٹھیک ہے، جزیہ کی ادائیگی یعنی جو ٹیکسز دیتے تھے نا کہ نان مسلم، وہ اس کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جربا اور ازرخ کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ آپ نے حاکم ایلا کو بھی ایک تحریر لکھ کر دی جو یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یحنا بن روبہ اور باشندگان ایلا کے لیے۔ خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا ذمہ ہے، اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنا کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومت الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس بھیجا اور فرمایا، تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ نے اس سے یحنا سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیمہ کے شرائط کے مطابق معاملہ طے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے آلہ کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب
اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملی اور رومی کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کوئی سمجھا سکتا ہے کہ جیسے مطلب جو رومن امپائر کا کہہ رہے ہیں کہ چلے اسلام میں بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن مسلمانوں کا وہاں پہ مطلب قبضہ ہو گیا تھا رومن امپائر پہ نا، اور تو وہ جزیہ وغیرہ دے رہے ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ جو حلیف قبیلے یا شہر کہیں گے یا جو بھی تھے، ان سب نے سرنڈر کر دیا تھا یا مسلمانوں کے آگے، کہ جب رومن امپائر ہی نہیں کھڑی ہو سکی تو ہم تو جو چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ جو بھی اعلی کار جو کہہ رہے ہیں نا، ان کی جو مدد کر رہے ہوتے تھے، تو ان سب نے بھی گیو اپ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے پھر ہم جزیہ دے دیں گے۔ مے بھی ہو سکتا ہے کسی نے اسلام قبول کر لیا اور جس نے نہیں قبول کیا اس نے جزیہ دینے پر وہ اگری کر گئے ہوں۔ اور کوئی بات یہاں پہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا سن لیں گے اس کے جو یہ والی ایکسپلینیشن ہے نا، یہ جو کہ اینڈ کس طرح ہوا یہ والا جو تھا غزوہ، اس کی نا ایکسپلینیشن بھی سن لیں گے کسی اسکالر کی انشاءاللہ۔ مدینہ کو واپسی۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا، کوئی ٹکر نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، مطلب جنگ نہیں ہوئی نا کوئی۔ اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا، البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب واپس آ رہے ہیں نا، تبوک سے واپس آ رہے ہیں مدینہ کی طرف، تو راستے میں بتا رہے ہیں کہ 12 منافقین تھے جنہوں نے نعوذ باللہ قتل کی کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت آپ اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ ٹھیک ہے، 2 صحابی تھے اس وقت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمار اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا کہ بھئی باقی لوگ تو دور ہیں، بس ابھی صرف یہ 3 لوگ ہی ساتھ ہیں، تو چلو اپنا کریں پلان ایگزیکیوٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قدم بڑھایا ان منافقین نے۔ ادھر آپ اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دی۔ یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، مطلب نقاب ٹائپ ہوگا کچھ ہے نا، یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا۔ ٹھیک ہے، بالکل قریب آ چکے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب یعنی منافقین کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی۔ ان منافقین کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگانی، ڈھال تو اپنی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے نا، وہ جو سرکولر شیپ میں ہوتا ہے نا، جو پکڑتے ہیں کہ کوئی تیر نہ لگے۔ انہوں نے ان کی سواریوں یعنی حضرت حذیفہ نے منافقین کی سواریوں کے چہروں پر ہاں کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ ان کو ڈرانے کی کوشش کی نا کہ یہ لوگ نکلیں یہاں سے۔ فرین یہ بولو، آواز آ جی رہی؟ بولیے بولیے۔ آ رہی بس۔ اچھا، وہ ابھی تم نے یہ پڑھا تھا نا کہ وہ میں جنگ تھرڈ ہوئے لاسٹ، بغیر، جی 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 ہاں جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی بالکل آ میری اچھا، رہی۔ ابھی تو آپ نے یہ پڑھا تھا نا کہ وہ جنگ تو ہوئی نہیں، اور ٹھیک پھر ہے، وہ سب نے جزیہ دے کے ٹیکس دے دے کے سب ریڈی ہو گئے کہ اب بغیر جنگ کے ہی معاملہ طے ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سب نے اب ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو تھے اس پہ سب مان گئے اور سرنڈر کر دیا۔ تو اب ٹھیک ہے، جب یہ لوگ فتح ان کی ہو گئی تو اس کے بعد پھر جب وہ آنے لگے تو اس میں سے یہ چند منافقین تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑے آرام سے جیت کے آگے نکل جا رہے ہیں، نہ جنگ ہوئی، نہ کوئی مرا، نہ کچھ ہوا۔ تو وہ 12-14 کا جو لشکر تھا چپے سے انہوں نے کہا چلو راستے میں دیکھتے ہیں کس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ہی ہم قتل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں معاملہ۔ بڑی آسانی سے یہ لوگ جیتے تھے، جب ہیڈ کو ختم کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب وہ آئے
تو انہوں نے کیا کیا، جو ان کی ڈھالیں ہوتی تھیں جو کہ جس سے اپنے کو وہ ٹھاٹھا تو کہتے ہیں اسی کو نا، جو سر کے اوپر یہ لوگ نہیں پہنتے اسکارف، تو اس اچھا اچھا اسکارف سے اپنے منہ کو چاروں طرف سے باندھ لیا، بجائے اوپر سے نیچے لٹکتا ہے نا سر سے، تو اس کو سائڈ سے کر کے جب باندھ دیں گے تو اس کو باندھنے کو کہتے ہیں ٹھاٹھا باندھ دیا۔ تو وہ انہوں نے اس سے اپنا چہرہ پورا چھپا دیا، صرف آنکھیں دکھ رہی ہیں اور پورا چہرہ چھپ گیا، تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، صرف وہ دیکھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنے جانور بھی لے گئے تھے، تو وہ کہا ہے انہوں نے ڈھال کو کہا ہے جانوروں کے منہ پہ کہا ہے نا۔ دیکھیں آپ یہ تھرڈ لائن پڑھیے گا آنٹی، یہ جو لاسٹ انہوں نے سے پڑھیے گا، پھر آپ کو کیا ہوگا، انہوں نے ان کی کس جگہ سواریاں، بیٹا؟ بالکل نیچے سے آ جائے تھرڈ لاسٹ لائن۔ مدینہ نیچے سے تھرڈ 1 2 3۔ اچھا، انہوں نے ان کے سواریوں کے چہرے پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، مطلب کہ وہ جو سواریاں تھیں نا، جب آپ چہرہ سواری کو ماریں گے تو وہ بلائنڈ سی ہونے لگے گی نا، تو اس کو تو دکھے گا نہیں، اب اوپر والا آدمی جو بھی کہے چلنے کو وہ دکھے گا نہیں، وہ کہاں چلے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے ان لوگوں کو مارنے کے، انہوں نے کہا ان کی سواری کو مارو تاکہ اوپر سے گریں جو بھی اوپر بیٹھے ہیں، صحیح ہے نا۔ سب چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، یعنی ایک ڈھال تو اتنی لوہے کی ہوتی ہے نا، مضبوط، آپ سواری کی آنکھ وانکھ توڑ دیں، منہ توڑ دیں، تو وہ تو سواری تو ٹیڑھی میڑھی بھاگے گی نا، وہ تو صحیح جگہ جو دبک اوپر جائے والا گا کہے جا گا وہ تو، ہے نا۔ جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ان کے سب کے نام اور سب کچھ پتہ چل گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اس کے اندر جو ٹھاٹھے باندھے تھے اس میں یہی لوگ اندر سے منافق صرف جو حضرت تھے۔ حذیفہ کو بتایا تھا نا، ان کے ہاں 12 منافقین کے نام تھا، اور ہاں تو نہیں کسی کو بتایا تو تھا، ہے نا۔ ہاں ہاں، تو اس میں صحیح ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے، بس یہ ہاں نہیں لکھا، اب آگے تو یہ لکھا ہے، نہیں لکھا، اسی ہاں وہ لیے آگے حضرت آ رہا حذیفہ۔ ہے، ٹھیک آگے ہے ٹھیک پڑھیے۔ ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان پڑھیے۔ کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مرغوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازداں کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے، منافقین نا، یعنی کہ حضرت عمار دور ہاں ہوں گے، میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی نا، کیونکہ دو ہی صحابی تھے نا اس وقت، ہاں تو اس لیے حضرت ہاں، حذیفہ کے جو جس ارادے سے آئے تھے ان کا ارادہ پورا نہیں ہوا، وہ ہم بما لم ینالوا، وہ نہیں پہنچے وہاں تک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا مدینہ کے نقوش دکھائی دیے دور سے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے فرمایا یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد۔ تابہ، تابہ، اچھا، طابہ اور طیبہ یہ، کو یعنی مدینے کو کہتے تھے تابہ۔ اچھا 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 اچھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو دور سے مدینہ جب دکھائی دیا تو انہوں نے کہا یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکل پڑیں اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا۔ یہ ابن قیم کا ارشاد ہے اور اس پر بحث گزر چکی ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اچھا یہ میں سمجھ رہی تھی یہ اس وقت پڑھا تھا انہوں نے جب ہجرت کر کے آئے تھے، یہ والی جو بہت فیمس وہ ہے نا، کہتے ہیں کہ اس وقت بھی پڑھا تھا، اس اس ٹائم بھی بھی کہتے پڑھا ہیں، تھا لیکن اور ابھی بھی۔ لیکن یہ کہ سنیت الوداع آتا نا، یہ ہے نا سیکنڈ فرسٹ لائن میں اینڈ میں سنیات الوداع، یہ اس تبوک والی سائڈ سے جگہ کا اچھا اچھا اچھا، نام ہے، ہاں لیکن یہ بہت جگہ ٹائم کا کہتے ہیں، لیکن
ذکر اس جگہ کا ہوا ہے، اس لیے یہ بھی رائے ہے کہ اس ٹائم پہ کی اچھا پڑی اچھا، تھی۔ صحیح صحیح صحیح، مطلب زوردار استقبال کیا سب یہ جو بچیاں تھیں، عورتیں، بچے وغیرہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پر سنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ کیا سنیت الوداع کیا مطلب؟ جگہ ہے نا، ایگزیکٹلی جگہ کا نام تھا جگہ کہ کا نام؟ ادھر سے اچھا، آئے ہیں واپس یہ جیسے تبوک کس کو کہتے ہیں کیا مطلب؟ تبوک والی سائڈ نہیں، تبوک کو نہیں، اس سائڈ سے آتے ہوئے جگہ کا نام ہے نا، تو اچھا اچھا اس کو اچھا اچھا مینشن اچھا، انہوں نے کیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس موقع پہ یہ پڑھی تھی بچیوں نے، مے اوکے بھی اوکے اوکے، اس ٹائم بھی پڑھی ہو۔ صحیح ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے، اور رجب میں روانہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ رجب، شعبان، رمضان، اچھا ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں۔ اچھا، تبوک میں 20 دن اور پھر آنے جانے کا جو راستہ تھا اس میں 30 دن کا وہ ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ مخلفین، یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا، جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی، یعنی الگ ہو گئے نا اہل ایمان اور دوسرے لوگ۔ اور اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے، ارشاد ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ نہیں سکتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے۔ چنانچہ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین صادقین نے شرکت کی، اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی، منافقت کی یعنی علامت تھا۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ اسے چھوڑو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی۔ ٹھیک ہے، اگر جو بھی نہیں آیا کسی وجہ سے غزوے میں تو اس میں اگر خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے پاس لے آئیں گے، اور اگر خیر نہیں ہوگی تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی، یعنی چھٹکارا دے دیا نا اس سے، اچھا ہوا۔ غرض اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے، یا وہ لوگ جو منافق تھے۔ ٹھیک ہے، معذور یعنی کوئی کسی جینوین، معذور ویسے تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں نا جو فزیکلی ڈسیبل ہو، یا کوئی جینوین ریزن کی وجہ سے جیسے نہیں آیا، یا وہ لوگ جو منافق تھے۔ اچھا، اس میں کتنا پھر حضرت علی پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہوں گے نا کہ وہ بھی نہیں گئے تھے، جبکہ وہ حضرت علی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن پہ ہی نہیں گئے تھے نا حضرت علی، لیکن کہنے والے کرتے ہوں گے الٹی پلٹی باتیں شاید۔ تو کہہ رہے پیچھے وہ رہ گئے تھے جو معذور تھے، یا وہ لوگ جو منافق تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی جھوٹا عذر، جھوٹے جو بہانے بازیاں نہیں ہوتے، تو اس طرح کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت انہوں نے لے لی تھی، اور پیچھے بیٹھ رہے تھے، یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ نے باقاعدہ پراپر طریقے سے اجازت لی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا عذر لیکن انہوں نے پیش کیا ہوگا، اور کچھ جو تھے وہ پیچھے بیٹھے رہ گئے، انہوں نے مطلب اتنی بھی وہ نہیں کیا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لے اور پھر پیچھے رہ جائے۔ ہاں، 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے، یہ وہ مشہور واقعہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ دیکھیں، 3 آدمی ایسے تھے کہ جو سچے اور پکے مومن تھے لیکن کسی وجہ جواز کے بغیر وہ پیچھے رہ گئے تھے، انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا، تو اور ان کے لیے جائز وجہ، مطلب ان کی وجہ بالکل جائز تھی جس وجہ سے وہ پیچھے رہ نہیں گئے۔ نہیں نہیں نہیں، کہہ رہے کسی وجہ جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے، کوئی وجہ نہیں تھی کشانٹی، یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ابھی اچھا، آئے گا نا۔ ہاں، کوئی وجہ جواز نہیں تھی تو ان کو پھر بتایا نا اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، ان کا تو بہت وہ ایک تکلیف دہ وہ ہے نا، ابھی پڑھتے ہیں شاید آ رہی ہو اس میں ڈیٹیل نا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اچھا، 3 ایسے، جنہوں نے توبہ کیا تھا بعد میں، ہاں، صحیح حضرت صحیح، وہ جو پلر کو باندھ لیا تھا آپ نے۔
ہاں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نام مجھے یاد آ رہا ہے، ابھی باقی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی تھی. صحیح ہے، ان 3 سچے اور پکے مومنوں کی. اس دیکھو کی ہر تفصیل طرح یہ. کا اگزامپل دیا ہے، ہاں ہر ہاں طرح کا. بالکل. وہاں حضرت علی کو کہا تھا کہ ہمارے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے تم رک جاؤ، تو ان کو لوگوں نے تانے دیے تو وہ پھر جلدی سے دوبارہ آ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی ہارون کی طرح نہیں کرو گے میری مدد، واپس جاؤ. پھر ان کو واپس بھیجا کیونکہ لوگ ہاں وہاں تانا دے رہے تھے ان کو. تو وہ تو ہاں انہوں نے اپنی بیویاں اور جو عورتیں چھوڑی تھی ان کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر حضرت علی کو وہاں چھوڑا ہوا تھا. ہاں ایگزیکٹلی. اس کی بھی بندہ مطلب اگر ڈیپتھ میں جانا چاہے تو ڈیفینیٹلی پھر بہت زبردست ریزن سامنے آئیں گے کہ کیوں حضرت علی کو پیچھے انہوں نے چھوڑا تھا. تو وہ نا تھوڑا مطلب وہی والی بات ہے نا، جتنا ڈیپ جا کے انسان پڑھے گا تو لاجک بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہر چیز کی نا. کیونکہ ان تو کی عورتیں جو فیملی والی تھی تاکہ لوگ ان پہ اٹیک نہ کریں. صحیح. تو ٹھیک ہے، اب یہ بتا رہے ہیں اس واقعے کی اب تفصیل آ رہی ہے کہ کون سے وہ 3 سچے اور پکے مومن تھے. تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم لوگ کل کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے ریڈنگ. صحیح. اوکے جی، پلیز سب لوگ ٹائم پہ اگر آ جائے نا 6 o'clock پہ، تو ہم لوگ تھوڑا سا مطلب سیشن آرام سے آدھے گھنٹے کا ہو سکتا ہے. کوئی پھر نماز کی ٹائمنگ سیٹ ہو جائے نا تو وہی 40 منٹ کا ہی ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.